बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अगरचे इस दफ़ा जो है वो ख़ासा बड़ा वक्फ़ा आ गया, लेकिन ईद उल अज़हा थी और हमारे तमाम अहबाब जो है वो अपने अपने इलाक़ों को, अपने अपने आबाई शहरों को गए हुए थे। और आज के इस पॉडकास्ट में हम आपके सामने एक ऐसी हस्ती को, एक ऐसे शायर को, एक ऐसे तख्लीक़कार को और एक ऐसे उस्ताद को, एक ऐसे मुअल्लिम को पेश करेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी याददाश्तों में आज का ये पॉडकास्ट जो है वो काफ़ी अरसा तक मौजूद रहेगा। शेर पे बात करेंगे, महासन पे बात करेंगे, शेरी तकद्दुस पे बात करेंगे और असातिज़ा के तर्ज़ तालीम पे बात करेंगे, तरदीस पे बात करेंगे, तदरीस पे बात करेंगे, तनकीद पे बात करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे तनकीस पे बात ना हो। तो आज हमारे साथ हैं तारक असद, बहुत बड़ा नाम और माशाल्लाह 4 दहाइयाँ तकरीबन होने को हैं कि उनके इस अदबी सफ़र को लाहौर में मुकीम है और आज हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद है तारक असद भाई कि आप दुआ मुंतहा के इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो तशरीफ़ लाए। ये आपकी मोहब्बत है जो मुझे बुलाया आपने। आपकी इसे यहाँ आके हमेशा खुशी होती है, आज उससे ज़्यादा खुशी हो रही। यकीनन जी, वैसे तो खुशी मैं समझता हूँ आपको सुनने वालों को, आपको चाहने वालों को, उनको ज़्यादा होगी, क्योंकि आप आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो वो आपकी बाबत जानना चाहते हैं। जी, आपके अशार के वो फ़ैन हैं, अशार पढ़ते हैं, लेकिन वो तारक असद जो अपने उस तखल्लुस के पीछे है जी, उस तक शायद शनासाई नहीं है लोगों को। तो कोशिश करेंगे कि आज हम आपका मुकम्मल तारफ़ आपके उन चाहने वालों तक पहुँचाएँ। तो तारक असद भाई, कुछ थोड़ा सा हमें आप अपने इस अदबी सफ़र जो है इसके मुतल्लिक़ बताइएगा। देखिए जी, मेरा नाम जो वालिदैन ने मेरी पैदाइश पे रखा वो अमीर नवाज़ ख़ान था। वाह। बाद में मेरी फूफी जो पढ़ी लिखी खातून थी, उन्होंने कहा कि अमीर बहुत कदीम नाम है, तो तारिक नाम रखें। तो तारिक नवाज़ नाम रखा गया और उसमें मैं मुल्तान में पैदा हुआ। घंटा घर मुल्तान के अकब में कोटला तोले ख़ान है और तोले ख़ान के साथ टिब्बी शेर ख़ान है, जो हमारा ही इलाका है। वो सारे हमारे ही अजीज़ रिश्तेदार वहाँ अब भी मुकीम हैं। मैं वहाँ पैदा हुआ। बाद में फिर तालीम हासिल की, तो मुल्तान से ही हासिल की सारी तालीम, मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों से। अगरचे हमारा घर जो था वो इस काबिल ज़रूर था कि वो मुझे किसी प्राइवेट इदारे में दाखिल करवाते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो एक आम आदमी जहाँ पढ़ता है वहीं से हम अपने बच्चे को भी पढ़ाएंगे। लिहाजा पहली क्लास से लेके 16वीं क्लास तक सरकारी इदारों में तालीम हासिल की और इंटरमीडिएट के लिए गवर्नमेंट इमर्सन कॉलेज पोसन रोड मुल्तान में 4 साल गुजारे और उसके बाद 2 या 3 साल जो थे वो ज़करिया यूनिवर्सिटी में MA उर्दू के दौरान गुजरे। तो उसमें शायरी का जो सिलसिला था, ये भी एक अजीब सी खुशगवार बात है कि हमारे घर में हमारे अब्बा जी का जो हुक्म था वो हर्फ आखिर होता था। तो उन्होंने हुक्म दे रखा था कि आप में से कोई भी मेरे ज़ाती संदूक को हाथ ना लगाए। तो वो एक दफ़ा काफ़ी दिनों के लिए चले गए अपने काम काज के सिलसिले में। तो मैं एक दिन फिर मैंने वो कोशिश करके वो संदूक खोला, तो उसमें जहाँ और चीज़ें थी अब्बा जी की, वहाँ एक शेरी मजमुआ मुझे मिला। वाह। और वो शेरी मजमुआ मारूफ शायर था असद ख़ान मुल्तानी, उनका था। जब मैंने वालदा से पूछा कि ये आदमी कौन है, तो वो कहने लगी कि ये आपके दादाजी जो हैं उनके कज़न हैं, रियल कज़न, फर्स्ट कज़न। तो अब्बा जी के भी वो ज़ाहिर चचा लगते थे, तो हमारे भी वो वैसे ही दादा लगे। तो इस तरह मैंने उसका मुतालिया किया। तोहफ़ा हरम उस मजमूए का नाम था। अरे वाह। तो मेरे अंदर खुद ब खुद ये एहसास पैदा हुआ कि ये इस तरह की शायरी मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने अब्बा जी के आने से पहले एक आध नज़म तोहफ़ा हरम टाइप इस तरह की, उस उनकी नज़मों में या उस ज़माने में इतना उसूल नहीं था कि आज़ाद नज़म छोटे बड़े मिसरों वाले लिखे, लोग पाबंद लिखते थे। सही।
تو میں نے بھی لکھی، ابا جی کو آ کے سنائی تو وہ بڑے حیران ہوئے اور کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اگر تم اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے میں نے شاعری شروع کی۔ میرے علاقے میں ایک شاعر رہتا تھا، لیکن اس کو بھی شعر کہنے کی اور سمجھنے کی تمیز بہرحال نہیں تھی، تو وہ مجھے پھر ایک اور استاد کے پاس لے گیا جو اس کے خیال میں غالب سے بڑا شاعر تھا۔ اچھا، واہ، تو میں حیران ہوا، میں نے کہا میرے نزدیک اس زمانے میں یا اس سے بھی پہلے کے زمانے میں غالب سے بڑا ہونا یہ ایک بجائے خود ایک بڑی حیران کن بات تھی۔ اگرچہ میں غالب کو اتنا نہیں جانتا تھا، نہ ہی میں اتنا سمجھ سکا، بعد میں نے پڑھا ضرور۔ تو وہ استاد تھے جی بید الحیدری صاحب۔ ہاں ہاں، واہ، وہ ان واہ، کے پاس واہ، لے گیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ کو شعر ویر سنائیں تاکہ اندازہ ہو کہ آپ شاعر ہیں کہ نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ شعر پڑھتے ہوئے شاعر کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شاعر ہے یا ایسے ہی ہے۔ تو وہ میں نے سنائے شعر، تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ آیا کریں، چاہے اکیلے آئیں چاہے اختر شمار کے ساتھ۔ 4 سال تک میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی کسب فیض کیا وہاں، لیکن یہ جو فیض کی صورت ہوتی ہے نا، وہ تو پاس بیٹھنے سے بھی، ہاں جی، اس کی درگت بنتے ہوئے ضرور دیکھی۔ اس میں واہ واہ، میں نے دیکھا کہ یہ کیسی استادی ہے کہ شاگرد غزل لے کے آیا آپ کے پاس، آپ نے اسے دیکھا اور آپ کو محسوس ہوا کہ یہ بے وزن ہے یا لا یعنی سی ہے، تو چلو آپ نے اس کو کاٹ دیا اور اس کی پیج کی پشت پہ آپ نے نئی غزل لکھ دی، اور اس کے بدلے میں آپ نے چائے کا کپ پیا، ایک کیٹو کی سگریٹ کی ڈبی لی، ساتھ ماچس بھی لی۔ میں نے کہا کہ یہاں سے اپنا کام بنتا نظر نہیں آتا۔ تو 4 سال کے بعد میں نے پھر بیدل صاحب کو خدا حافظ کہا اور ملتان چلا گیا، پھر کبھی نہ آیا۔ تو 1993 میں داخل ہوا تھا اس میں ذکر یونیورسٹی میں۔ تو 95 میں میرا خیال، میرے دوستوں کا خیال تھا کہ اب تک جو کچھ میں نے کہہ رکھا ہے وہ میں ایک مجموعے میں چھاپ۔ تو میں ابھی ذکر یونیورسٹی کے ایم اے اردو کے سال 2 کا طالب علم تھا جب میں نے اپنا پہلا مجموعہ کلام، اس کا عنوان تھا یہی دن ہیں محبت کے۔ تو یہ اصل میں ایک شعر کا آدھا مصرع ہے، میں وہ شعر آپ کو سناتا ہوں کہ یہی دن ہیں محبت کے، یہی موسم ہے ملنے کا۔ واہ واہ، یہی دن ہے محبت کے، یہی موسم ہے ملنے کا، یہ دن گزرے تو پھر تیرا سراپا کون دیکھے۔ ہائے، واہ واہ واہ۔ تو اس پہ میں نے پھر مجموعہ کلام چھاپا، تو وہ احتراماً میں بیدل صاحب کو پیش کرنے گیا، تو وہ ملے، بڑے اتفاق سے ملے، مجموعے کو الٹ پلٹ کے دیکھا، اس کی کچھ غزلیں دیکھی، مجھ سے کہا کہ جیب میں پیسے ہیں؟ میں کہا جی بالکل ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، وہاں چائے والے سے کہو اگر زیادہ ہے تو اس کا پچھلا بل چکتا کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ 100 روپے کے قریب کا بل تھا، میں نے وہ بھی دیا اور نئی چائے بھی لے کے آیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ طارق اسد، مجھے پہلے بھی یقین تھا، مجھے اب بھی یقین ہے کہ تم شاعر ہو، اور اب تو یہ تمہاری کتاب بھی آ گئی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ تم شاعر ہو۔ میرے پاس کہتے ہیں کئی آئے کئی گئے، لیکن بہت کم تھے جن کو میں نے یہ کہا کہ تم شاعر ہو، باقی آتے ہیں، ضرورت میری بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے پھر 1995 میں ایم اے اردو کیا، تو اس کے بعد پھر میں روزی روٹی کمانے کے لیے اس بڑے شہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے بڑا علم و ادب کا مرکز لاہور ہے، وہ تو پوری دنیا مان رہی ہے۔ ہاں جی، تو اس میں میں یہاں آیا اور تب سے میں ادھر ہی ہوں، یعنی مجھے کوئی 1995 سے لے کے یہاں 31-32 سال ہو گئے۔ میں نے یہاں کام کاج کیا، نوکریاں کی، ٹیچنگ کی، سارا کچھ کیا، شاعری کی۔ دوسرا مجموعہ کلام 2019 میں لایا، گمشدہ خاک، اس عنوان سے، تو ابھی کام جاری ہے۔ طارق بھائی، آپ ماشاءاللہ چونکہ اتنا لمبا سفر ہے، اور پھر جس کے پاس بیدل صاحب کی سند ہے، میں بیدل صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، اور بیدل صاحب کی صدارت میں بہت سارے مشاعرے پڑھ چکا،
تو میں سمجھتا ہوں کہ بیدل صاحب نے جو کام کیا شاید ابھی تک اس کام کی ٹکر کا کام نہیں ہوا. امید ہے بہت سارے لوگ آپ جیسے لوگ موجود ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس سے نا امید نہیں ہیں. لیکن میں ایک بات کہنی چاہوں گا, جو سوال میرا ہے آپ سے, اسلوب کی حقیقی تعریف ہے کیا؟ دیکھیے جہاں تک نا ہمیں اسلوب ہے نا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. میں اس پہ نا اتنا ہنستا ہوں کیونکہ ہمیں یونیورسٹی میں نا اسلوب کا پرچہ وہ آدمی پڑھاتے تھے جنہیں اسلوب کا علم نہیں تھا. ان کا نام تھا پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف شیخ صاحب, مرحوم و مغفور. انہوں نے جیسے بھی عالم جلال میں ہمیں پڑھایا سو پڑھایا. اسلوب جہاں تک میرا خیال ہے نا, یہ انسان جو بھی شاعر ہے یا ادیب ہے, کوئی ہے, چاہے نثر لکھتا ہے چاہے شعر کہتا ہے, یہ اس کی پوری شخصیت کی تفہیم ہوتی ہے. بے شک بے شک. اور اس کی ساری علمی و ادبی تربیت کا نچوڑ ہوتا ہے. یہ ایک دو لفظوں سے, ایک دو غزلوں سے, ایک دو افسانوں سے یا مضامین کے لکھنے سے واضح نہیں ہوتا, یہ پوری زندگی لگاتا ہے. اب آپ دیکھیے نثر میں سید عبداللہ صاحب بے شک بڑے اعلیٰ نثر نگار ہو رہے کہ صاحب اسلوب مصنف ادیب. اب اسی طرح سے آپ دیکھیے میر تقی میر کی شاعری دیکھیے, وہ ایک اسلوب کی شاعری ہے. ان میں اگر آپ مثلا ایک شعر یہ کہا جاتا ہے کہ شفق دھنک ماہتاب گھٹائیں نغمے کرنے تارے پھول. ہاں واہ. شفق دھنک ماہتاب گھٹائیں نغمے کرنے تارے پھول, اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے ہاتھ وہ دامن آئے تو. واہ 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 واہ. اب یہ عام طور پر ناصر کاظمی کے لیے کہا جب سب لوگ کہتے ہیں, حالانکہ یہ اس کا شعر نہیں, کیونکہ اسلوب ہی اس کا نہیں ہے. بے شک. یہ لفظ ہی اس کے نہیں ہے, یہ اہتمام ہی اس کا نہیں ہے. یہ اسلوب تو اس کو ویسے ہی انگلش میں اس کا نام سٹائل ہے, اور لوگ اس کو لکھنے کے ایک خاص اور مخصوص انداز کو اسلوب کہتے ہیں. یعنی ہم ایک طرف یہ جملہ بولتے ہیں صاحب اسلوب, تو کیا ہم محدود نہیں کر رہے اس کے کینوس کو اور اس کام کو؟ بھائی وہ کسی وقت رومانوی ہے, کسی وقت محتجج ہے, کسی وقت معاشرہ اس کے اوپر حاوی ہوا ہے, کہیں وہ وفاداری کا کوئی پیٹریوٹک ہوا ہے. تو کیا اسلوب ان تمام چیزوں کے اجتماع کو کہیں گے, یا پھر جو ایک عمومی تعریف اس وقت تک غلط و لام ہے کہ جی یہ صاحب اسلوب شاعر ہے, اس کے پاس یہ رومانوی اسلوب کا ہے؟ تو اسلوب اور پھر اسالیب کو ہم کس طرح سے الگ الگ کریں؟ کیونکہ آپ اردو کے معلم بھی ہیں اور اردو میں آپ نے ماشاءاللہ ماسٹر بھی ہیں, تو اسی لیے میں نے یہ سوال کو دیکھیے اس لیے آپ کے سامنے رکھا. اللہ کی دین ہے. آج کل تو ویسے دیکھا جائے نا جو سلسلہ چل رہا ہے, ہر آدمی ہر شاعر صاحب اسلوب شاعر ہے. اس کو جو نہیں ہے وہ خود کہتے ہیں ہم صاحب اسلوب شاعر ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح ظفر اقبال کہتا ہے میں غالب سے بڑا شاعر, کوئی اور کہے نہ کہے وہ کہتے ہیں میں ہوں. اصل بات یہ ہے کہ اسلوب پوری زندگی کی کمائی ہے. ایک دن سے, ایک سال سے, چند سال سے یہ وجود میں نہیں آتا, یا اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا ایک طرز شاعری پہ. ہاں جی, محدود ہو ہی نہیں سکتا. صاحب لہجہ ہونا اور چیز, واہ بہت اچھا لفظ, اور بہت اچھا. صاحب اسلوب ہونا اور چیز ہے. صاحب لہجہ بندہ تھوڑی سی محنت سے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اسلوب آپ کی پوری زندگی کو دیکھ کے, یعنی زندگی سے مراد ہے آپ 20 سال 30 سال 40 سال کسی کام پہ لگاتے ہیں, پھر آپ کی اپنی لفظیات بن جاتی ہیں, آپ کے اپنے استعارے بن جاتے ہیں, آپ کی اپنے سارا تشبیہات علامات ہر چیز آپ کی اپنی مخصوص ہو جاتی ہے. وہ جو کل بنتا ہے وہ آپ کا اسلوب ہوتا ہے. بہت اچھا. مجھے ایک چیز یہ ضرور واضح کیجئے گا کہ شاعری میں کسی بھی شعر کے آنے میں, کہنے میں, کچھ لوگ کہتے ہیں میں شعر کہتا ہوں اور کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے شعر لکھا ہے. تو اب میرے نزدیک جو چیز تشنا ہے جس کو کھلنا چاہیے, شعر میں ارادے کا کتنا دخل ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آمد اور آورد میں فرق ہوتا ہے. اچھا, اب
शेर पहले कहा जाता है फिर लिखा जाता है। अरे वाह वाह। और ये सारा के सारा सिलसिला कहना और फिर ये लिखना, ये आमद है। आमद आपको आलम मिसाल से मिलती है, जिसको इल्हाम भी कहते हैं। अगर आप वहाँ से उसको लेते हैं और वो वक्त आप पर कब आता है इसका भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त हो सकता है। आम तौर पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये शायरों पर उस वक्त आता है जब वो सोने लगते हैं, आधे सोए होते हैं आधे जाग रहे होते हैं, और फिर ये ख्याल जो आलम मिसाल से पूरे शेर की शक्ल में या एक मिसरे की शक्ल में आप पे वारिद होता है, तो आपकी सारी ज़िंदगी की नींद जो है वो भी उड़ जाती है और आप उसे फिर लिखते हैं। तो शेर हमेशा पहले कहा जाता है फिर लिखा जाता है। आमद वो चीज़ है कि जो आपको आलम मिसाल से चीज़ें भेजती है, और आबुर्द वो ठेकेदारी है, वो मिस्त्री गरी है जो आप ईंट के ऊपर ईंट रख के दीवार बनाते चले जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक बात आपको बताऊं कि अब एक शायरी, यानी अगर इसको आप कोई ग्रोहबंदी का नाम ना दें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक शायरी डॉक्टर वजीर आगा की भी है। हाँ बेशक, ठीक है, उन्होंने एक अरसा गुजारा, बेशक बेशक, और बड़ा नाम है, तनकीद का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा। और एक शायरी शकीब जलाली की भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देख लें कि हमें कहाँ से वो इंस्पायरेशन मिलती है। अच्छा, क्या यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि शकीब अपने तसव्वुर, अपने ख्याल, अपनी ज़ात के हवाले से उसके एक्सप्रेशंस में था। जी। वज़ीर आगा साहब बहुत से लोगों की उंगली पकड़ के उनको सीधा करना, गज़लियात को खोलना, उनके मज़ामीन को खोलना, जी। और फिर उसके बाद उन अशार की तफ़हीम करना, तरह की महासन, बहुत कुछ है, नशिस्त व बर्खास्त है अशार की। तो यकीनन वज़ीर आगा साहब या अनवर सदीद हो गए, या फिर तनकीद के दीगर जो लोग हमारे यहाँ जय्यत पाए जाते हैं, शाहद साहब हैं, तो मैं ये ख्याल करता हूँ, या ये सवाल उठता है मेरे जहन में, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों के जहनों में, लेकिन ऐसा नहीं था कि शायद वो इस तफ़हीम की वजह से या अपने इस ख़ास जो अंदाज था शेर को समझने का, महासन को समझने का, उसकी वजह से वो आम इबलाग का शेर नहीं कह सके, जबकि शकीब चूँकि उस फील्ड के नहीं थे, वो सिर्फ शायरी कर रहे थे, इस वजह से उनकी शायरी ज़्यादा अपीलिंग हो गई लोगों को। असल में बात ये है कि मुझसे एक दोस्त ने एक दिन पूछा कि वज़ीर आगा की शायरी आपको कैसी लगी। तो मैंने कहा कि खाते पीते आदमी की शायरी है। ठीक है, तो वो कहने लगे कि ये तो आपने तारीफ़ कर दी उनकी, और बड़ी आला तारीफ़ की, कि जैसे वो खुशहाल हैं, ज़मींदार हैं, तो वैसी खुशहाल ऐसी शायरी है। मैं कहा बिल्कुल, दर्द नाम की कोई शय नहीं। ठीक है, और मज़ीद ये कि जो बात शकीब में है, उसने ज़िंदगी को बर्दाश्त किया है, इन्होंने ज़िंदगी को एंजॉय किया है। अब आलम लुत्फ़ में आप जो कुछ कर सकते हैं वो वज़ीर आगा की शायरी है, और आलम उसरत में आप जो कुछ देख सकते हैं वो शकीब की है, वो शकीब की है, या सरवत की है, सरवत हुसैन की है, सिफ्त अली सबा की है। हाँ बेशक बेशक। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्दाश्त करके उसके दुख तकलीफ को पी गए हैं, और फिर उन्होंने इकबाल साजिद को देखें आप। ठीक है जी। या फिर अगर हम पीछे जाके मीर को देखना चाहें, हाँ जी, मीर के जो मसाइल थे, जो उनकी जो तकालीफ थी, या उनका जो एक मैं समझाऊं उनके अपने अंदर का नोहा है, उनकी शायरी में नजर आता है। मीर साहब की और मिर्जा सौदा की शायरी में यही तो फर्क है। यही फर्क है, यही फर्क है। एक आदमी वो शेर को मजाक समझ रहा है, एक आदमी शेर को इबादत समझ के अदा कर रहा है। तो ये सारे के सारे हालात जो थे, ये इसमें सबसे पहले खुशहाली और उसरत का एक बड़ा अमल दखल है। अच्छा, आज आप देख रहे हैं कि जैसे भेड़ चाल है और बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी है, कहीं ना कहीं तो इत्मीनान भी होता है कि चलिए लोग अदब की तरफ हैं, लोग शायरी की तरफ हैं, लोग इस वक्त नौजवान जो हैं वो शेर की तरफ आ रहे हैं। आज के दौर का कंपैरिजन आप अपने दौर में, जब आप नौजवान थे, आप यूनिवर्सिटी गोइंग थे, और एट दैट टाइम आपने
آپ کے دور میں تو یہ بلیسنگ ہے کہ بیدل جیسے لوگ موجود تھے. اختر شمار یا وہ لوگ جو سینئر آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے ہم عصر ہیں وہ, میرے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دور کو آج کے اس دور کے ساتھ آپ کمپیریزن کر کے کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نا, ہر چیز اپنی کشش, اپنی پیورٹی اسے کھو رہی ہے. ہم بڑی تیزی سے اپنے زوال کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. جب میں نوجوان تھا بہت سے لوگ شاعر تھے اس وقت, جو مجھ سے سینئر بھی تھے اور مجھ سے جونیئر بھی تھے, نوجوان تھے, شعر کہہ رہے تھے. پھر رفتہ رفتہ وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے. شاید ان کے حالات نے ان کو آگے نہیں آنے دیا, اور اس میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اور کوئی کام ہو یا نہ ہو, یہ جو شعر ہے, یہ جو شاعری ہے, چاہے غزل کہیں چاہے نظم کہیں, یہ ایک لمبی اننگ ہے. اسے بڑے حوصلے سے اور پچ کے اوپر کھڑے ہو کے کھیلنا پڑتا ہے. اگر آپ شروع سے چوکے چھکے لگائیں گے نا تو T20 ہے, T20 یا آپ بہت جلد آؤٹ ہو کے وہ چلے جائیں گے, اور کئی آؤٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, اب شعر کہنا بجائے خود ایک, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ عبادت سے کم نہیں ہے, یہ بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ نے آپ کو دیا, ہر آدمی کو تو نہیں دی. نوجوان اس زمانے کے بھی شعر کہتے تھے, نوجوان اس زمانے میں بھی شعر کہہ رہے ہیں. حال بتا ان میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ آج کے نوجوان جو ہیں یہ یعنی شعر شاید بعد میں کہنا چاہتے ہیں اور مشہور پہلے ہو جانا چاہتے ہیں. کچھ میں یہاں پہ چونکہ بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے, میری ذاتی رائے میں یہ جو شہرت کے شائق لوگ ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے. بہت سے شعراء کرام جو ہیں وہ ایسے موجود ہیں جو نوجوان لڑکے وہ واقعتاً حیران کرتے ہیں. اور وہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا پیرامیٹر کسی کو جاننے کا, کہ اس کے لہجے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ انہیریٹڈ ہے, گفٹڈ ہے یا اس کا اپنا ہے. تو بخدا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں نے کچھ شعراء کرام کو جو ینگ اس وقت کہہ رہے ہیں ان کے اپنا وہ لہجہ ہے, ان کا اپنے وہ اشعار ہے. یہ اچھی بات ہے. ایک سوال بڑا اہم, حسین مجروح صاحب نے نا کبھی جب موج میں ہوتے نا تو بڑا کمال کا جملہ کہتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ بولا, اگرچہ یہ جملہ میں 10 سال سے اس کی تفہیم میں لگا ہوا ہوں, کوئی کبھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی آتا, لیکن شاعری کا ایک سیٹ پرنسپل, میری ذاتی رائے میں ایک پرنسپل انہوں نے بات کی, پوئٹیفیکیشن اینڈ ورسیفیکیشن. کیا آج ہم جو کر رہے ہیں یہ پوئٹیفیکیشن ہے یا ورسیفیکیشن ہے؟ اگر پوئٹیفیکیشن ہے تو کس ریشو پہ ہے, اور اگر یہ ورسیفیکیشن ہے تو پھر کس ریشو پہ ہے؟ اور دوسرا سوال اسی سے ملتا جلتا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید جو ہے نا خبر نامہ پیش کر رہے ہیں, ہم شعر نہیں کہہ رہے. سڑک پہ ایک حادثہ ہو گیا, ہم نے اس پہ کہہ دیا وہ خبر ہے, وہ شعر نہیں ہے. بالکل. آپ ان دو جو میری گزارشات ہیں اور حسین بھائی کی یہ جو بات ہے اس کو کس طرح میں اس کو بڑے آسانی سے آپ کو ایکسپلین کر کے دکھاتا ہوں. پوئٹیفیکیشن اینڈ ورسیفیکیشن میں سمپل سا ایک فرق ہے. آپ مجید امجد کی نظم دیکھیں, ہاں آپ جوش ملی آبادی کی نظم دیکھیں, ٹھیک ہے. اب مجید امجد کی نظم میں جو کچھ آپ کو نظر آئے گا نا وہ ادھر نہیں ہے. جوش ملی آبادی کی نظم محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری ہے کہ خبر سے زیادہ نہیں ہے. بارش ہو رہی ہے, یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ بارش ہو رہی ہے, رم جھم ہو رہی ہے, کڑیاں پہ رہی ہیں, فلاں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں, میں سگریٹ پی رہا ہوں, میں کمرے میں. وہی خبر والی بات جو صاحب نے کی. لیکن مجید امجد جب نظم کہتا ہے نا طلوع فرض یا اور, تو وہ اس میں سے اپنا تجربہ بھی بیان کرتا ہے کہ گلستان میں کہیں بھنورے نے چوسا گلوں کا رنگ شرابوں سا نشیلا, کہیں گھونٹ کڑوا کسیلا, پڑا ایک رینگتے کیڑے کو پینا, مگر مقصد وہی 2 سانس جینا. ہائے, یہ پوئٹیفیکیشن. یہ پوئٹیفیکیشن.
اچھا آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مثلا جو آج وہ لوگ جو جن کے ہاں پولیٹیفیکیشن ہے لیکن ورسیفیکیشن کی ریشو زیادہ ہے, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہمیشہ سے ہم نے بھی استادوں کے سامنے بیٹھ کے ان کی تلخ شیریں باتیں سنی ہیں, ان سے فیض لیا ہے. انہیں بھی فیض لینا چاہیے اور انہیں مان لینا چاہیے کہ سیکھنا یا کسب فیض کرنا کوئی شرمندگی کا کام نہیں ہے. یہ تربیت لے, مطالعہ کرے, زندگی کو صرف یوں ہی ایک ذمہ داری سمجھ کے نہ گزارے, زندگی کی تفہیم کرے, اس کے اندر سے گزرے, ذرا انہیں پتہ چلے کہ شعر کس طرح کہنا ہے. وہی شکیب والی بات آپ نے کہی جو کہ جب تک آپ درد کی کیفیت سے نہیں گزرتے, اور وہ درد ضروری نہیں ہے کہ وہ عاشق و معشوق والا درد ہو, وہ درد معاشرے کا درد بھی ہو سکتا ہے, وہ ماں کے جانے کا بھی ہو سکتا ہے, باپ کے جانے کا ہو سکتا ہے, ان کی موجودگی اور بے بسی کا ہو سکتا ہے, حالات جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس تناظر میں بھی وہ درد فیل کرنا ہے اپنے اندر سے, اور پھر شاید وہ شعر کہا جا سکتا ہے. شعر دیکھیے نا کہ آپ ایک انتہائی جدید معاشرے میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ 21ویں صدی ہے جس کا 26واں سال جا رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں رہ کے آپ نے دکھ کو کیسے بیان کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ 100 سال 200 سال 400 سال پہلے والی بات نہیں ہے. اس زمانے کے دکھ بھی پچھلے زمانوں سے مختلف ہیں. بے شک بے شک, زبردست, ٹھیک ہے نا. وہ یعنی آپ نے اس تبدیلی کو محسوس کرنا چاہیے. آپ کے ساتھ بہت سیر حاصل قسم کی گفتگو جو ہے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ تشنگی ابھی بھی باقی رہے گی. کچھ اشعار میں بلکہ آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمیں ذرا اپنے ادبی سفر جو ہے اس کی شعروں کے انداز میں ذرا تعریف ہمیں پہنچائیں, ہمارے اس سفر کو وہاں سے لے کے یہاں تک جو مجھے یاد آتے ہیں نا جی, میں وہ آپ کو ایک بے تکلف محفل ہے. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل. اس میں عرض کیا ہے کہ آنکھ میں آنسو نہیں ہے, دل پہ کوئی سل نہیں. ہاں, واہ 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 واہ. آنکھ میں آنسو نہیں ہے, آنکھ میں آنسو نہیں ہے, دل پہ کوئی سل نہیں. زندہ رہنا چھوڑ دے تو زندگی مشکل نہیں. ہائے ہائے ہائے, واہ 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 واہ. آنکھ میں آنسو نہیں ہے, دل پہ کوئی سل نہیں. زندہ رہنا چھوڑ دے تو زندگی مشکل نہیں. 2 شعر اور تھے کہ گیا گزرا زمانہ ہو رہا ہوں, ہائے میں گھر بیٹھے پرانا ہوں. ہائے واہ, کیا مطلب, واہ. میرا سب کچھ ادھورا ہی پڑا ہے, ہائے میں اجلت میں روانہ ہو. ہائے کیا عمدہ شعر, روانہ ہو رہا. ایک آپ کا وہ شعر بہاد اس کا مضمون مجھے بہت پسند ہے کہ پوجا کو چھوڑتا نہیں ہے. ہاں جی, وہ غزل جیسے آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنی ایک فوری ایک ہی نشست میں لکھی ہوئی نظم مجھے سنائی, بہت اعلیٰ نظم تھی. اسی طرح یہ غزل بھی میں اتفاق سے نا بے روزگاری کے زمانے میں میں نوکری حاصل کرنے کے لیے جھنگ کیڈٹ کالج بھی چلا گیا. اچھا, وہاں کوئی کام نہ کاج, بہت اداس ہوتا تھا میں وہاں, تو وہاں یہ غزل اتری, شان نزول. اس کا شان نزول. تو 30 اشعار تھے اس کے, ایک ہی نشست میں رات کو بیٹھ کے میں نے لکھ لیے. اس میں سے چند اشعار میں سناتا ہوں محفلوں میں. پسندیدہ ترین غزل ہے جی ماشاءاللہ. تو اس میں تھا کہ تیرے خون میں وفا کوئی نہیں ہے, تیرے خون میں وفا کوئی نہیں ہے, تجھے خوف خدا کوئی نہیں. ہائے واہ. ہمارے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا, ہائے ہمارے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا, ہمارا سلسلہ کوئی نہیں. ہائے واہ 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 واہ. ہمارے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا, ہمارا سلسلہ کوئی نہیں ہے. ہمیں یوں ہی پریشانی لگی ہے, ہمیں یوں ہی پریشانی لگی ہے,
ہمارا مسئلہ کوئی نہیں ہے. واہ ہمارا مسئلہ واہ. کوئی نہیں ہے. واہ. اور شعر ہے کہ فقط پوجا میں تبدیلی ہوئی ہے. ہائے 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 کیا بڑا شعر ہے. فقط پوجا میں تبدیلی ہوئی ہے. بتوں کو چھوڑتا کوئی نہیں ہے. بتوں کو چھوڑتا کوئی نہیں ہے. اور ہمیں دیکھو تو دیکھو ابتدا سے آہا آہا ہماری انتہا کوئی نہیں ہے. ہمیں بہت دیکھو تو دیکھو ابتدا سے بہت خوب. ہماری انتہا کوئی نہیں ہے. بہت عمدہ. کچھ اور اس سلسلے میں ایک غزل ہے کہ جسے حلقہ ارباب ذوق میں کہیں میں نے غلطی سے تنقید کے لیے پیش کی تو انہوں نے کہا یہ غزل ہی نہیں ہے. تو میں اس کے چند شعر آپ کو سناتا ہوں تاکہ سامعین وہ بھی سن لیں، حاضرین بھی سن لیں کہ محبت سے پکارا جا رہا ہوں. ہاں محبت سے پکارا جا رہا ہوں. میں شیشے میں اتارا جا رہا ہوں. ہائے محبت سے پکارا جا رہا ہوں. میں شیشے میں اتارا میں جا رہا ہوں. شیشے میں اتارا جا رہا ہوں. واہ. کوئی مجھ کو بتاتا ہی نہیں ہے. کوئی مجھ کو بتاتا ہی نہیں ہے. میں کیوں صدیوں سے مارا جا رہا ہوں. ہائے واہ واہ واہ. کوئی مجھ کو بتاتا ہی نہیں ہے. میں کیوں صدیوں سے میں مارا کیوں صدیوں سے مارا جا رہا ہوں. کہیں بھیجیں گے مجھ کو لوگ میرے. کہیں بھیجیں گے مجھ کو لوگ میرے. میں اتنا جو سوارا جا رہا ہوں. ہائے واہ واہ. کہیں بھیجیں گے مجھ کو لوگ میرے. میں اتنا جو سوارا جا رہا ہوں. میں جنت کی ہواؤں کی ہوس میں. میں جنت کی ہواؤں کی ہوس میں جہنم سے گزارا جا رہا ہوں. بھائی واہ 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 واہ. اور گلے تازہ کی صورت ہوں میں تاریک. گلے تازہ کی صورت ہوں میں تاریک. لہو دے کر نکھارا جا رہا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سلسلے میں ویسے تو میں نے بہت سی غزلیں لکھی، تو ایک غزل بسم اللہ کے چند اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ. کہ آشنا تو بھی نہیں ہے، آشنا میں بھی نہیں. آشنا تو بھی نہیں ہے، آشنا میں بھی نہیں ہوں. مانتا تو بھی نہیں ہے، مانتا میں بھی نہیں ہوں. واہ 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 بھی واہ. نہیں. واہ 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 واہ. مانتا تو بھی نہیں ہے، مانتا میں بھی مانتا نہیں. میں بھی نہیں. اور پھر رہے ہیں ہم شرافت کے لبادے اوڑھ کر. آہا. پھر رہے ہیں ہم شرافت کے لبادے اوڑھ کر. پارسا تو بھی نہیں ہے، پارسا میں بھی نہیں. پارسا میں بھی نہیں. واہ. اور وہ بھی سو جاتا ہے لمبی تان کر تاریک اسد. آہا. وہ بھی سو جاتا ہے لمبی تان کر تاریک اسد. اور راتوں کو اکیلے جاگتا میں بھی نہیں. واہ واہ واہ. اور راتوں کو اکیلے جاگتا میں بھی نہیں. ایک غزل ہے بسم اللہ. کہ صرف کافی نہیں فنا مجھ کو. اچھا صرف کافی ہی نہیں فنا مجھ صرف کو. کافی نہیں فنا مجھ کو. مجھ کو. عشق کچھ اور بھی سکھا مجھ کو. ہاں ہاں. واہ واہ. عشق کچھ اور بھی سکھا مجھ کو. یا تو ہر شکل میری شکل پہ ہے. آہا. یا تو ہر شکل میری شکل پہ ہے. تو کہیں اور بھیجتا مجھ کو. واہ 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 واہ. یا تو ہر شکل میری شکل پہ ہے. تو کہیں اور بھیجتا مجھ کو. تو نے کیا عیب مجھ میں دیکھ لیا. تو نے کیا عیب مجھ میں دیکھ لیا. تو جو کہتا ہے پارسا مجھ کو. واہ واہ واہ. تو نے کیا عیب مجھ میں دیکھ لیا. تو جو کہتا ہے پارسا مجھ کو. اور شعر دیکھیے کہ آب منہ زور تھا کوئی ایسا. واہ. آب منہ زور تھا کوئی ایسا. لے گیا کھینچتا ہوا مجھ کو. ہائے واہ 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 واہ. آب منہ زور تھا کوئی ایسا. لے گیا کھینچتا ہوا مجھ کو. اس سلسلے میں کافی سال پہلے کی بات ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے، تو
वहाँ हुसैन मजरू साहब भी थे। ये जो मजरू साहब है ना, अभी आपने उनका जिक्र किया था, मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, वो 21वीं सदी का कोई सूफी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ठीक है ना। यानी अजीब व गरीब काम वो शख्स कर जाता है। और जब धुन सवार कर ली धुन सवार तो कर ली, वो कर ली, वो इस पे कभी भी उस शख्स ने ना खसारे या फायदे की बात नहीं सोची। बेशक बेशक, तो तहरीक है वो शख्स। तहरीक है, और वो साहिबान तहरीक चला भी रहे, तो वो भी मौजूद थे उसमें। तो वज़ीर आगा साहब मुझसे कहने लगे कि आप कोई गज़ल लाए हैं और आपके लिए? कि जी लाए। तो सुनाएं, सबको सुनाएं पहले। तो मैंने कहा जनाब मुझे कुछ झिझक सी महसूस हो रही है। कहते नहीं सुनाएं। वो छोटी सी बहर की गज़ल है, फेलन फेलन। उसमें मैंने उन्हें सुनाई, वो थी कि सच्चाई का बाब संभाल, सच्चाई का बाब संभाल, शीशाए ज़हराब संभाल। वाह वाह, सच्चाई का बाब संभाल, शीशाए ज़हराब संभाल, आंसू वापस आंख में रख, हाय आंसू वापस आंख में रख, मोती ये नायाब संभाल। वाह 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 वाह, आंसू वापस आंख में रख, मोती ये नायाब संभाल। और संग बरसने वाले हैं, संग बरसने वाले हैं, आईनाए ख्वाब संभाल। वाह वाह, आईनाए ख्वाब संभाल। और कहता है बेताब फुरात, कहता है बेताब फुरात, मशकी जाए आब संभाल। भाई बहुत अच्छे, कहता है बेताब फुरात, मशकी जाए आब संभाल। और शेर देखें कि सूरज उगने वाला है, सूरज उगने वाला है, सूरज उगने वाला है, ले अपना महताब संभाल। हाय भाई वाह वाह वाह, सूरज उगने वाला है, ले अपना महताब संभाल। हाज़रीन मजलिस और मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, दुआ मुंतहा के साथ जुड़े हुए दोस्तों, तारिक असद साहब के साथ ये पहली किस्त है। इंशाअल्लाह उनसे और भी बहुत सी बातें करेंगे। आज क्योंकि बेदिल साहब का बहुत तज़किरा हुआ, तो आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम भी बेदिल साहब के इन चंद अशार के साथ करेंगे, ताकि आज का ये प्रोग्राम भी बाबरकत हो। तस्खीर का वजीफ़ा कोई हस्ब हाल सोच, तस्खीर का वजीफ़ा कोई हस्ब हाल सोच, वो खुद तेरा तवाफ करे वो कमाल सोच। दिन का सुकून रात की नींदें कहाँ गई, दिन का सुकून रात की नींदें कहाँ गई, किसने बना लिया है तुझे यरगमाल सोच। चेहरे की झुर्रियों को कभी आईने में देख, सुभान अल्लाह। चेहरे की झुर्रियों को कभी आईने में देख, किस किस जगह हुआ तेरा इंतकाल सोच। और बेदिल ये आज आंख के सहरा को क्या हुआ, बेदिल ये आज आंख के सहरा को क्या हुआ, क्यों डालते नहीं है भभोले धमाल सोच। हाज़रीन, अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही एक पॉडकास्ट के साथ आपके पास दोबारा पेश होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।